अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज। हमारी सीरीज जारी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इसके पार्ट 8 में हम जिक्र करेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। हम इनका पूरा किस्सा जानेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम का किस्सा आप लोग पार्ट 7 में सुन चुके हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे और बहुत खूबसूरत भी थे। बाप उनको बहुत प्यार और करते थे और बहुत ज़्यादा चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। इन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद साहब को बताया। बाप ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को ना बताए। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं और हमको इतना नहीं चाहते, इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से मार दिया जाए। लेकिन इनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सब ने मिलकर ये बात तय की। ये सब भाई अपने बाप के पास आए और कहा, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। उनके बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया या जंगल में इसको खा न जाए। भाइयों ने कहा कि हम एक ताकतवर जमात हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर बाप ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने उनको साथ ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा कि अब्बा जान, हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ हमारे सामान के पास बैठा था कि एक भेड़िया आया और उसे खा गया। सबूत के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनका एक कुत्ता खून लगाकर बाप को दिखाया। बूढ़े बाप क्या करते, सब्र किया, खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुदाई में रोते रहे। जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका था उसके करीब ही एक काफिला आया। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला, देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है। उनको बाहर निकाल लिया और जब काफिला मिस्र पहुंचा तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने उन काफिले वालों को थोड़ी कीमत देकर खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इसको पालो, हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। इनकी खूबसूरती व वजाहत अक्लमंदी और बढ़ गई। जुलेखा अजीज़ मिस्र की बीवी उन पर फिदा हो गई और उनको उनके नफ्स के जानब से फुसलाने लगी। एक रोज़ उसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए
حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے آپ کی قمیض پکڑی جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الٹا الزام لگایا اور اپنے خاوند سے کہا، یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی۔ جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ عورتوں کی دعوت۔ اس دفعہ کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنی بدنامی کا خیال ذہن میں آیا۔ اس نے ترکیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کو اور سب کے دعوت دی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اور کہنے لگی، واقعہ یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا، یہ وہی شخص ہے کہ جس کے لیے مجھے تم ملامت کرتی ہو۔ میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں۔ اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرایا تو میں اس کو قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے۔ اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نعوذ باللہ۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ لوگ سن رہے ہیں، تو میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل سکیں۔ اور ایک اور میری درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں دو قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ کی باتیں
بتاتے رہتے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے اپنے خواب سنائے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگوروں کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کرا دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقیہ ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کو جواب بالکل صحیح تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ نے، جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قحط پڑے گا اور پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو سب نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دربار میں حاضر آئے تو اس بات کی خبر بادشاہ کو سنائی تو اس نے کہا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر دوبارہ سنائی جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو ساری تعبیر دوبارہ سنائی تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے آپ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکروہ فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ میں جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف کو ورگلایا تھا، وہ بالکل سچا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجیے، میں اس کو بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر لیا۔ آخر کار قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے
بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور کہا، اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ جو قیمت انہیں غلہ کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ پھر مصر آئیں۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، آپ کے اب کے ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیے، ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب یہ لوگ اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر باپ سے کہا، دیکھیں، شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور بھیجیں، ہم خوب حفاظت کریں گے، ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو، اس کی حفاظت کرو گے، اس کو سب کے ساتھ رکھو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخر کار سب بھائیوں نے عہد کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی نصیحت کی، تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سکے بھائی بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سکا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان سب کو سامان تیار ہو گیا، حضرت یوسف نے اپنا ایک برتن اپنے سکے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا۔ اعلان ہو گیا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہے وہ دے دے، اس کو ایک اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا، جس کے سامان سے نکلے اس کو روک رکھیں، اس کی یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا قانون بھی یہی کہتا ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر میں یامین کے سامان میں سے وہ کٹورا نکلا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو سزا دے۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے، سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو سب سے بڑے نے کہا، تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کی ضرور حفاظت کریں گے اور اس کو ضرور واپس لائیں گے۔ پھر حضرت یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی وہ تم سے چھپی نہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤں، یا خود حاضر ہونے کی اجازت دیں، یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دے، اور یہ بات ہے تو تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کرو۔ اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہے تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لے جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو بتایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا، تمہارے دلوں میں یہ بات گھڑ لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے اللہ ہم سب
کو ایک جگہ جمع کر دے گا۔ وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا، ابا جان آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اپنی شکایات تو اللہ سے کرتا ہوں، اور میں ایسی بات جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو، وہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ملاقات۔ اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو پورا پورا غلہ دیں۔ حضرت یوسف نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو آبیدہ ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی سے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا سب کے دربار میں ہیں کھڑے ہیں، وہ ہمارا بھائی یوسف ہے، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے، وہی سب پر رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے، پھر سب کوئی یہاں لے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی خبط سوار ہے۔ آخر قافلہ آ گیا۔ حضرت یوسف کا کرتا ان کے سامنے رکھا تو حال اور تمام حالات سنائے، تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا، خدا چاہے تو مصر میں امن و آرام کے ساتھ رہیں۔ پھر اب ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سب کے سب بھائی شاہی آداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈالا دیا تھا۔ آپ سب کو دیہات و بیان سے یہاں لے آئے۔ بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکمت دی، باتوں کا مطلب سمجھایا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھے مسلمان ہی مرنا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ غرض ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر کی حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بلائیوں کو پھیلاتے رہے، ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا، اور بالآخر اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں ہی دفن کیے گئے۔ دیکھیں اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ اندھیرے کنویں میں آپ رہے، غلام بھی بنے، جیل میں بھی رہے، سب اللہ کی آزمائشیں پوری ہو گئیں اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی۔
اور خود بھی معاف کر دیا۔ بچوں بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی اور بلائی کرو تو وہ دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو، میرا آج کا یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک بار میری پھر آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا اور آپ سب کا، گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔